करने से आती है। जमहूरियत को नवाज शरीफ की बादशाहत से खतरा है। पार्लियामेंट में अपने बेटे के साथ इसलिए नहीं आ रहा कि मैंने आपसी की कुर्सी खींच लेनी है। मेरा मकसद है आपको भी समझाएं। अल्ताफ हुसैन साहब से हमारा मुकम्मल कतई ताल्लुक है। आप देख रहे हैं खबर, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। गुज़िश्ता 4 माह के दौरान आज 5वां रेलवे हादसा हुआ है पाकिस्तान में। आज सुबह पंजाब के इलाके लोधरा में, जो लाहौर से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, रेलवे का एक बहुत ही अलमनाक हादसा हुआ है। इसमें स्कूल के 8 बच्चों समेत 9 अफराद जाँ बहक हो गए हैं और यह हादसा उस वक्त पेश आया जब हवेलिया से आने वाली हज़ारा एक्सप्रेस ने खुले फाटक से गुजरने वाले 2 स्कूल रिक्शा को रोन दिया। ये स्कूल रिक्शा, जिनको कि उर्फ आम में चिंची कहा जाता है और जिसमें कसीर तादाद में लोग या बच्चे सवार होते हैं, वो इस रेलवे फाटक से गुजर रहा था कि ट्रेन आई और उसने दोनों रिक्शों को रोन डाला। तशवीशनाक बात यह है कि हादसे के वक्त फाटक खुला हुआ था और गेट कीपर भी मौजूद नहीं था, जबकि सुबह सवेरे धुंध की वजह से हादसे का शिकार होने वाले रिक्शा के ड्राइवरों ने ट्रेन की रफ्तार का अंदाज़ा नहीं लगाया और वो इसकी जद में आ गए और ये इंतहाई अलमनाक हादसा हुआ है। एक बार फिर वफाकी वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक ने हादसे के बाद इसकी वजूहात बयान की है और इस दफ़ा के हादसे के बारे में उनका कहना था। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक ये गेट खुला हुआ था और इसका सिग्नल अप था, जिसका मतलब ये है कि जब सिग्नल अप होगा और गेट खुला होगा तो ट्रेन को वहाँ से पास नहीं करना चाहिए। ह्यूमन एरर बाज़ हो जाता है, जहाज़ में हो जाता है, दुनिया के मुतमद्दन तरीन मुल्कों में भी जो है वो ऐसे हादसा बदकिस्मती से हो जाते हैं। आज के हादसे के बारे में हतमी बात कम से कम 48 घंटे बाद हम कर पाएंगे और फिर रिपोर्ट तो 7 डेज़ बाद आएगी, लेकिन जो इब्तदाई रिपोर्ट होगी उसमें चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी। तशवीश की बात यह है कि लगता नहीं है कि हुकाम और रेलवे के हुकाम गुज़िश्ता हादसात से कोई सबक ले रहे हैं, क्योंकि तकरीबन ऐसा ही हादसा 2013 में भी हुआ था, जब कानपुर के करीब खुले रेलवे फाटक से गुजरने वाले रिक्शा को ही कराकोरम एक्सप्रेस ने रोड डाला था, जिसमें ख़वातीन और बच्चों समेत 14 अफराद जाँ बहक हुए थे। और ये ऐसा लगता है कि बिल्कुल उसी तरह का ये हादसा है। इस हादसे के बाद ख्वाजा साद रफीक ने कहा था कि खुले हुए फाटकों की जिम्मेदारी बहरहाल हुकूमतों पर आयद होती है, लेकिन ऐसा लगता है कि ना हुकूमत ने जिम्मेदारी उसकी ली, ना सूबाई हुकूमत ने जिम्मेदारी ली, ना रेलवे ने ली, और एक और हादसा हो गया बिल्कुल उसी नौइयत का। अगर मैं कानून की ज़बान में बात करना चाहूँ तो जिम्मेदारी किस पे आयद होती है ये सबको पता है, लेकिन हकीकत ये है और सच ये है कि इन अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग्स को बंद करना बहरहाल हुकूमतों की जिम्मेदारी, हुकूमतें सूबाई हों या मरकज़ी, इस जिम्मेदारी से फरार नहीं हुआ जा सकता। मैं ये समझता हूँ कि एक दूसरे पर जिम्मेदारी आयद करके हम मसाइल को उलझाते रहेंगे। वाज़े तौर पे लगता है कि कोई नहीं सीखा जाता सबक गुज़िश्ता हादसे से, और दुनिया में यही होता है कि हो जाता है हादसा लेकिन उससे सबक हासिल किया जाता है और इस बात को नामुमकिन बनाया जाता है कि दोबारा उसी किस्म का हादसा उसी अंदाज में ना हो। मजबूरी तौर पे रेलवे की सूरत हाल बेहतर हुई है पिछले 3-4 सालों के दौरान। निज़ाम में जो निज़ाम फरसूदा है वो अपनी जगह मौजूद है, इसकी अपनी खामियां भरपूर तरीके से नुमायां हैं, जिसकी वजह से अमवात होती हैं। और पिछले 4 माह के दौरान रेल के 4 बड़े हादसा हो चुके हैं मुल्क में, जिसमें 36 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं, 150 से ज़ायद जख्मी हो चुके हैं, जबकि पिछले साल के दौरान गुजरावाला और बुलान में ट्रेन के 2 बड़े हादसा में 38 अफराद जाँ बहक और 100 जख्मी हो चुके थे। गोया के रेलवे हादसा पाकिस्तान में होना एक मामूल का अमल बन गया है। रेलवे हादसा और रेलवे के निज़ाम में बेहतरी कैसे की जा सकती है, ये हम पूछेंगे रेलवे के एक साबिक वजीर जो कि रेलवे के कामयाब वजीर समझे जाते हैं। हमारे साथ मौजूद है मोहतरम शेख रशीद अहमद। बहुत बहुत शुक्रिया शेख साहब।
آئے دن یہ پھاٹکوں کے واقعات ہوتے ہیں، یہ انمینڈ لیول کراسنگز ہوتی ہے اور اس سے یہ حادثات ہو جاتے ہیں. یہ نظام ہی خراب ہے نا بیسیکلی. ایک تو جی ہزاروں پھاٹک ہیں، ان کو اثر نو ان کا جائزہ لینا چاہیے، اور کیونکہ آبادی بہت بڑھ رہی ہے اور دیہاتوں کی طرف جو ہے نئی کالونیاں اور شہروں کے باہر لوگ اپنے آپ کو شفٹ کر رہے ہیں، اور سارے راستے ریلوے کی کراسنگ سے، ریلوے کی پٹڑیوں سے گزرتے ہیں. یہ مل جل کر یہ ایک راستے بنا لیتے ہیں. کوئی کالونی کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک کہ ریلوے کا وہاں پھاٹک کا راستہ نہ مل سکے. آپ دیکھیں موسٹلی کالونیاں جو ہیں یا موسٹلی نیو کنسٹرکشنز جو ہیں وہ ریلوے کی لائن کو پار کرنے کے بعد شروع ہوتی ہیں، جس سے کہ اور ایک بہت بڑے حادثے کی ہر وقت خطرہ رہتا ہے. سگنل سسٹم ہمارا بہت خراب ہے، مفلوج ہے، اس میں کمیشن ہے. لوگوں نے جو نئے سگنل لگائے ہیں اس میں بھی کرپشن کی باتیں سنائی دے رہی ہیں. پٹڑی بہت پرانی ہو چکی ہے. ریلوے کے پھاٹک اور پلیاں دو بیسک پرابلم ہیں اس وقت ریلوے کے. انسانی جانوں کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ریلوے کے پھاٹکس کو اور ریلوے کی جو پٹڑیوں کے ساتھ پانی کے نالے اور ندی نالوں اور چھوٹے پانیوں کے گزرنے کے لیے پلیاں ہیں، یہ بھی ہزاروں کی تعداد میں ہیں، اور اس کی کوئی کسی نے سروے ہی مکمل نہیں ہے میرے خیال میں. اور یہ سارا کام جو ہے مسلسل نگہداشت سے تعلق رکھتا ہے، لیکن اوپر سے لے کے نیچے تک ذمہ داری کا فقدان ہے، اور لوگ گھروں میں بیٹھ کر اور لوگ جو ہے جائے وقوع پہ اور جگہوں پہ نہیں پہنچتے. اور بعض پھاٹک تو ایسے قریب ہیں. فار ایگزامپل آپ دیکھیں کہ ترنول سے لے کے فتح جنگ تک ہی چھوٹے سے پارٹ میں آپ کو اتنے پھاٹک اب ملیں گے، کیونکہ ساری کالونیاں لوگ وہاں سے بچے بھی گزریں گے، دوسرے بھی گزریں گے. یہ آپ نے اپنے تجربے سے بات کی ہے شیخ صاحب، ظاہر ہے کہ بڑی اسپیسیفک آپ نے بات کی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پورے نظام کو بہت تیزی سے ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ سی پیک کے تحت اب ریلوے میں ایکسپینشن کی بات کی جا رہی ہے، اور یہ ریلوے جو ہوگا یہ مزید مصروف ہو جائے گا، اور ظاہر ہے کہ اس میں پھیلاؤ کی بات ہو رہی ہے. تو مگر یہ بنیادی خامیوں کو تو پہلے دور کرنا ہوگا. دیکھیں جو سی پیک میں ایک بہت بڑا شور ہے، یہ خنجراب سے حویلیاں سے لے کے خنجراب تک دونوں سروے میں نے کرائے تھے. جرمن سے بھی کرایا تھا اور پاکستان ریلوے سے بھی کروایا تھا. اس وقت میرے ذہن میں سی پیک نہیں تھا، نہ مجھے علم تھا. لیکن سی پیک کے لیے اتنا بڑا معاہدہ، سارا جو کوئلے کے بجلی کے پلانٹ لگ رہے ہیں یہ امپورٹڈ کوئلے کے لگ رہے ہیں. $1 بلین کا کوئلہ آئے گا کراچی سے، اور کراچی سے سائیوال آئے گا. سائیوال آ کے ایک ٹرین کا بہت ہزاروں بوگیاں چاہیے اور ایک بہت بڑی لائن چاہیے. ریلوے پہ بہت بڑا بوجھ ہے. ہم اس کا بوجھ اٹھانے کے لیے ٹریننگ نہیں ہے. ہم نے اپنے جو لوکوموٹیو انجن بنانے کے مردان میں کارخانے لگائے تھے، 1 انچ بھی اس پہ کام نہیں ہوا. سو ریلوے من حیث آپ کہیں ادارے کی حیثیت سے وہ اپنی موت مر رہا ہے، سسکیاں لے رہا ہے، اور اربوں روپے کا پہلے ہی وہاں نقصان ہے. بہت بہت شکریہ جناب شیخ رشید احمد، جو کہ سابق وزیر ریلوے بھی ہیں. ان کا دور وزیر ریلوے کی حیثیت سے اچھی کارکردگی کے حوالے سے پہچانا جاتا ہے. پاکستانیوں کے لیے نیا ٹیکس ان کے بجلی کے بلوں میں وہ جاری رہے گا، جو کہ اب ختم ہو جانا چاہیے تھا، اور وہ ہے نیلم جہلم منصوبہ، جس میں کہ پانی سے بجلی پیدا کی جائے گی. لیکن یہ منصوبہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے، مگر قیمت ادا کر رہے ہیں پاکستانی، اور اب اس کے تسلسل کی پھر بات کی جا رہی ہے. یہ ایک بڑی دردناک کہانی ہے، آپ کو سنائیں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد. پاکستان میں ایک کہانی کا تسلسل مسلسل برقرار ہے، وہ ہے حکومتوں کی نااہلی، بد انتظامی اور کرپشن کی کہانی. اس کی قیمت پاکستان کو ادا کرنی پڑتی ہے، پاکستان کے عوام کو کرنی پڑتی ہے، اور یہ قیمت مسلسل پاکستانی ادا کرتے جا رہے ہیں. اسی حوالے سے ہم آپ کو جو آج کی کہانی سنا رہے ہیں اس کا تعلق ہے نیلم جہلم منصوبے سے. پاکستان میں آنے والی مختلف حکومتوں کی مسلسل غفلت، نااہلی اور بد انتظامی کی وجہ سے 2002 میں منظور ہونے والے منصوبے نیلم جہلم ہائیڈرو پاور پروجیکٹ، یعنی کہ جس میں انتہائی سستی داموں پانی سے بجلی پیدا کی جانی تھی، یہ 85 ارب روپے سے بڑھ کے اب 500 ارب روپے تک جا پہنچا ہے. اب اس کی لاگت کیسے پوری کی جائے، اس کے لیے عوام کی جیب کو ٹٹولا جا رہا ہے، اور اب فیصلہ کیا گیا ہے کہ مزید 1.5 سال تک یہ بوجھ عوام پر ہی
लादा रहेगा, और इसलिए क्योंकि ये इस मंसूबे की लागत पहले ही अवाम उठा रहे थे और बाकायदा बिजली के बिल के जरिए। इस तरह से है कि 2007 में जब इस मंसूबे की लागत पहली बार बढ़ी तो उस वक्त की हुकूमत ने फैसला किया कि इसका बोझ अवाम पे डाला जाए, और इसके लिए मुसलसल 8 साल तक, यानी 2007 से दिसंबर 2015 तक हर सारिफ से बिजली के 1 यूनिट पर इजाफी 10 पैसे चार्ज किए जाते थे। ये एक मुसलसल अमल था। आपके बिजली के बिल में नीलम झेलम हाइड्रो प्रोजेक्ट का बिल इसमें शामिल होता है, जो कि आप अपनी जेब से अदा कर रहे होते हैं। अब मुसद्दक़ा अदालत शुमार के मुताबिक 2007 से अब तक अवाम इस मंसूबे की मद में 70 अरब रुपए अदा कर चुके हैं, जबकि जून 2018 तक अवाम की जेबों से मजीद 16 से 18 अरब रुपए निकालने का फैसला किया गया है, और ये इसी तरह से होगा कि हर यूनिट पे आपसे 10 पैसे चार्ज किए जाएंगे। वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ ने हुकूमत संभालने के बाद अगस्त 2013 में अपने खिताब में ही नीलम झेलम प्रोजेक्ट की लागत में 200 अरब रुपए के इजाफे को मुजरिमाना गफलत करार दिया था, लेकिन अब तो ये मंसूबा 500 अरब का हो चुका है। 85 अरब के इस मंसूबे पर अब 274 अरब रुपए खर्च करना पड़ेंगे। कहाँ 85, कहाँ 274, यानी तकरीबन ये 200 अरब रुपए फालतू हमें खर्च करने पड़ रहे हैं। आप अंदाज़ा करें कि क्या पाकिस्तान इसका मुतहम्मल हो सकता है? इतनी बड़ी रकमें हम ज़ाया कर रहे हैं। क्या ये मुजरमाना गफलत और इस मुल्क के साथ जुल्म और ज़्यादती नहीं है? इस मौजूद पर मज़ीद बात करते हैं, और इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुमताज़ सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार जनाब शहबाज राना, जो कि इस्लामाबाद में हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया शहबाज साहब। नवाज शरीफ साहब ने अगस्त 2013 में इस पर अपने कफ़े अफसोस मला था कि 85 अरब रुपए का मंसूबा 200 अरब रुपए से ज़्यादा का हो गया है। उन्हीं के दौरे हुकूमत में 2013 से तो अब ये 500 अरब रुपए तक का हो गया है। ये क्या कहानी है कि 85 से 200 अरब रुपए तक की तो कहानी समझ में आई, इस हुकूमत में ये 200 से बढ़ के 500 अरब रुपए का कैसे हो गया? जी कामरान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया इस इशू के ऊपर बात करने का। मैं आपको 2007 से थोड़ा सा पीछे लेके जाना चाहूँगा। ये मंसूबा जो पहली दफ़ा अप्रूव हुआ था 1989 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की जो पहली हुकूमत थी उसमें ये मंजूर हुआ था, और उस वक्त इसकी जो लागत थी वो 15 अरब रुपए थी। इसका जो फर्स्ट इन्होंने कॉस्ट को जो रिवाइज़ किया था वो 2002 में हुआ था जनरल मुशर्रफ के दौर में। उस वक्त इसकी जो कॉस्ट थी 85 बिलियन। फिर सेकंड जो इसकी रिवीजन हुई थी वो 2007 में हुई थी, वो भी जो थी इनके सेकंड रिवीजन इसकी 2013 में हुई थी। ये मोहतरम नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, इन्होंने जुलाई 2013 में इसकी रिवीजन करके इसकी कॉस्ट जो थी वो 275 तक लेके गए। फिर जो इसमें थर्ड रिवीजन आई है वो फिर इनकी हुकूमत में आई है, और इसमें ये कॉस्ट जो है वो बढ़कर 414 अरब रुपए हुई है। अब जो एक आज खबर छपी है जो कि एक इंतहाई मोतबर सहाफ़ी हैं, उनकी ये खबर है कि अब इसकी कॉस्ट जो है वो 500 अरब रुपए तक चली गई है। ये जो इसमें एक चीज़ बहुत अहम है कामरान खान साहब कि ये जिस तरह ये कॉस्ट बढ़ रही है उस पर लगता नहीं है किसी को इस बात का एहसास है कि ये वाकई ही कुछ करने की ज़रूरत है। दो चीज़ें बहुत अहम हैं। हम पानी से जो बिजली पैदा करते हैं वो इसलिए करते हैं कि इसकी अपफ्रंट कॉस्ट तो होती है, लेकिन बिजली सस्ती होती है। और इसी तरह लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि आज भी अगर 414 अरब के ऊपर हो, अगर हम 500 की बात नहीं कर रहे, अभी 414 अरब के ऊपर ये मंसूबा शुरू हो जाए तो इसकी जो है 93 पैसा जो है फी यूनिट इसमें खसारा होगा, क्योंकि बिजली के ऊपर दुनिया में शायद कोई ऐसा मंसूबा होगा जो खसारे में जा रहा है। इसकी वजूहात क्या है? इसमें जो जब भी इसको रिवाइज किया गया उसकी बहुत सारी इन्होंने वजूहात दी जी कि कॉस्ट में इंक्रीज हो गया, डिज़ाइन में इंक्रीज हो गया। इसके ऊपर इन्होंने 30 अरब रुपए की लागत से इन्होंने टनल बोरिंग मशीन्स और उसके साथ इन्होंने कुछ जनरेटर्स खरीदे थे कि हम नवंबर 2016 में इस मंसूबे को मुकम्मल करेंगे। 30 अरब रुपया खर्च हो गया आवाम का, मंसूबे की कॉस्ट बढ़ गई, ये मंसूबा आज भी कंप्लीट नहीं हो रहा। क्या किसी ने इस बात का कोई इसके ऊपर इंक्वायरी की? इसमें माजी में एक नैब में इंक्वायरी इसके ऊपर ऑर्डर हुई थी, क्या आज तक उस इंक्वायरी की जो फाइंडिंग्स हैं अब आवाम के साथ शेयर की गई? ये बताइएगा शहबाज साहब कि अब क्या एस्टिमेट है इनका, क्या डेडलाइन है इनकी, कब ये कमीशन करने जा रहे हैं इसको? आपके ख्याल में हो सकेगा या नहीं?
جی ابھی جو لگ یہ رہا ہے کہ مزید 2 سال کا ٹائم پیریڈ مانگ رہے ہیں، جبکہ نواز شریف صاحب نے وزیر اعظم پاکستان نے یہ ٹارگٹ دیا تھا وابڈا کو کہ آپ اس کو نومبر 2016 میں کریں، اور اس کے لیے ان کا کانٹریکٹرز کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا تھا کہ جو آپ کو ہم نے پیسے دینے ہیں اسے $5 کروڑ ہم آپ کو زیادہ دیں گے، آپ نومبر میں ہمیں کم از کم 1 یونٹ چلا دیں تاکہ ہم اس کی بجلی پیدا کرنا شروع کر دیں۔ کانٹریکٹر کو $2.5 کروڑ کی ادائیگی بھی ہوئی ہے، اور اس کے باوجود یہ نومبر میں کمپلیٹ نہیں ہو چکا۔ تو جو موجودہ ان کا پیس ہے، اس سے یہ کہہ تو رہے ہیں کہ یہ 2018 میں مکمل ہو جائے گا، تاہم اس میں ifs اینڈ بٹس بہت زیادہ ہیں۔ اس میں ایک بہت اہم جو بات ہے کہ اس کے جو منصوبہ جب یہ تیار کیا گیا تھا تو اندازہ ان کا یہ تھا کہ 969 میگا واٹ بجلی پیدا ہوگی، لیکن میں یہاں پہ یہ بتاتا چلوں کہ ایک کشن گنگا جو پروجیکٹ ہے انڈیا کا، اس کے اوپر ایک انٹرنیشنل کورٹ کا جو ڈیسیژن آیا، اس کے بعد وہ 10% تک اس کا جو پانی ہے وہ ڈائیورٹ کر سکتے ہیں۔ اس سے ہوگا یہ کہ ہم 969 میگا واٹ نہیں لے سکیں گے، ایٹ بیسٹ پیک کے اوپر بھی 850-860 میگا واٹ ہم بجلی لے سکیں گے۔ اس سے شاید ہی کوئی ایسا منصوبہ ہوگا جو کہ بجلی کا منصوبہ اور خسارے میں جا رہا ہو، پوری اس کے اوپر کیپیسٹی پہ نہ جا رہا ہو۔ کامران خان صاحب، اس کی جو مس مینجمنٹ ہے نا، وہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ کن لوگوں نے ماضی میں اس منصوبے کو چلایا؟ کیا ایک ریٹائرڈ بیوروکریٹ، کیا ایک ریٹائرڈ جو ہے جرنیل، کیا وہ ایک اتنا بڑا منصوبہ بغیر کوئی اسپیشلائزیشن کے چلا سکتا ہے؟ یہ کوئی آرمی کی یونٹ نہیں ہے، یہ کوئی ڈویژن نہیں ہے اکانومی کی، یہ ایک اسپیشلائز ہے۔ 500 ارب روپے کا منصوبہ آپ کس کے ہاتھ میں دے رہے ہیں؟ کیا اس بات کا کسی نے آج تک سوچا؟ بالکل ٹھیک ہے شہباز صاحب، بہت بہت شکریہ۔ اور یہی وجہ ہے کہ 1989 سے لے کے اب 2017 آ گیا ہے، اس دوران محترمہ بے نظیر بھٹو کی 2 حکومتیں، جناب نواز شریف کی 3ری حکومت، فوج کی ایک 9 سالہ حکومت، یہ سب ہو گئے 15 ارب روپے کا منصوبہ 500 ارب روپے کا ہو گیا ہے اور ابھی تک مکمل نہیں ہوا ہے۔ یہ ہے حکومتوں کے تسلسل کی نااہلی، بد انتظامی اور شاید کرپشن بھی، اور اس میں نہ فوجی حکومت کا کوئی استثناء ہے، نہ ہی پیپلز پارٹی کی حکومت کو کوئی استثناء ہے، نہ ہی پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت کو کوئی استثناء ہے۔ کمرشل بریک، اور اس کے بعد ذکر کرتے ہیں پوری دنیا میں اس وقت سب سے زیادہ جو فوکس ہے اکانومی میں وہ انڈاکیومنٹڈ یعنی ان ٹیکسڈ ہے پیسہ، اس کے لیے ایمنسٹیز آ رہی ہیں۔ بھارت نے بڑا قدم اٹھایا، 1000 اور 500 روپے کے نوٹ اس نے منسوخ کیے، لیکن یہ مسئلے کا شاید حل نہیں ہے کیونکہ بیک فائر کر گیا ہے یہ بات۔ اس کیسے یہ ہم آپ کو بتائیں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک۔ بھارت میں دنیا کے کئی ملکوں میں کوشش ہو رہی ہے، خاص طور پہ تھرڈ ورلڈ میں، اس ترقی پذیر ملکوں میں، کہ اکانومی کو، معیشت کو انڈاکیومنٹڈ پیسوں سے یعنی کہ وہ بغیر ٹیکس کے پیسے یا کالا دھن جو ہے اس سے صاف کیا جائے۔ بھارت میں اس سلسلے میں ایک ایمنسٹی اسکیم آئی ہے، اور اس کے ساتھ ایک بڑا قدم یہ اٹھایا بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے نومبر میں، جب انہوں نے 500 اور 1000 روپے کے نوٹ 4 گھنٹے کے نوٹس پر انہوں نے ڈی مونیٹائز کر دیے، یعنی کہ ختم کرنے کا اعلان کیا۔ اور اس کے ساتھ ہی یہ اعلان ہوا تھا کہ یہ پیسے فوری طور پہ پرانے نوٹ جمع کرائے، نئے لے جائیں، اور اس کے ساتھ بڑی قیود کا اعلان ہوا تھا۔ یہ 1000 اور 500 کے جو نوٹ تھے وہ کرنسی کا جو اس وقت سرکولیشن میں تھی بھارتی کرنسی، اس کا 86% بنتا تھا۔ اس کے لیے عوام کو 50 روز کی مہلت دی گئی تھی جو 30 دسمبر کو ختم ہو گئی ہے۔ اب اس سلسلے میں ایک اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور وہ یہ کہ وزیر اعظم جناب نریندر مودی کی جانب سے بڑی تعداد میں کالے دھن کا دعویٰ کیا گیا تھا کہ یہ اقدام اس لیے کیا گیا ہے کہ کالا دھن اس معیشت میں ہے، اور اس طرح سے جب ہم یہ کرنسی نوٹس ختم کریں گے یہ کالا دھن اکانومی سے نکل جائے گا، اور پھر جو پیسے واپس آئیں گے یعنی کہ جو لوگ اپنے کرنسی نوٹ چینج کرائیں گے، اس طرح سے پتہ بھی چل جائے گا کہ کتنا کالا دھن معیشت میں تھا، اور یہ ایک بڑا انیشیٹو تھا جو کہ انہوں نے لیا ہے۔ لیکن اب اس سلسلے میں ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور اس کے مطابق بینکوں کے اعداد و شمار سے پتہ چلا ہے کہ کالعدم قرار دیے جانے والے جو نوٹ تھے، اس حوالے سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ وہ کرنسی کا جو اب واپس آئے ہیں، جو 1000 اور 500 روپے کے نوٹ لوگوں نے جو ختم ہو گئے تھے واپس بینک میں جمع کرائے ہیں، وہ تقریباً 97% نوٹ واپس آ گئے ہیں۔ گویا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس میں کالا دھن نہیں تھا اتنا زیادہ جتنا کہ دعویٰ کیا جا رہا تھا، اس لیے شاید یہ انیشیٹو
اب اس پہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ کیا یہ انیشیٹو صحیح تھا یا نہیں تھا، کیونکہ 15 کھرب روپے بینکوں میں واپس آ گئے ہیں، پرانے نوٹ اور جو کہ تقریباً 97% سے زیادہ بنتے ہیں جو کہ سرکولیشن میں تھے۔ بھارتی حکومت کو توقع تھی کہ بڑے نوٹوں پر پابندی سے 5 کھرب روپے واپس آئیں گے، لیکن اب بھی یہ کوئی بڑا حصہ نہیں ہے جو کہ واپس نہیں آیا ہے۔ اسی دوران معیشت کو ایک دھچکا لگا ہے، چھوٹے کاروبار والوں کو، اور اس حوالے سے حکومت پر ایک سیاسی دباؤ بھی سامنے آیا ہے، عوامی دباؤ بھی سامنے آیا ہے۔ اس پر ہم بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے، ہمارے ساتھ نئی دلی سے موجود ہے بھارتی وزیر اعظم کے بھارت کے سابق مشیر خزانہ ایڈوائزر فار فائنانس موہن گروسوامی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ موہن جی، تھینک یو سو مچ انڈیڈ۔ یہ بتائیے گا، یہ بلومبرگ کی رپورٹ آئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ 97% جو ڈی مونیٹائز 1000 اور 500 کے جو ٹینڈرز تھے یہ واپس آ گئے ہیں، اور اس کو یہ آرگومنٹ آ رہا ہے اس کے حوالے سے کہ شاید اتنی انڈاکیومنٹڈ یا اتنی بلیک منی سسٹم میں تھی نہیں جتنا کہ سوچا جا رہا تھا یا جو کہ مودی صاحب کی سوچ تھی۔ دیکھیے، بلیک منی تو تھا سسٹم میں، بات یہ ہے کہ بلیک منی اور وائٹ منی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اتنا فرق ہے کہ کسی پہ انہوں نے ٹیکس پے کیا اور کچھ انکم پہ ٹیکس نہیں پے کیا، تو جب پیسہ ان کے پاس پڑا ہوا تھا، جس کے پاس پڑا ہوا تھا وہ بینک پہ جمع کر دیں گے۔ اس لیے اگر وہ بلیک بھی ان ٹیکس انکم بھی ثابت ہو جاتا ہے بعد میں، آپ کو 60% ٹیکس ملے گا، اس میں 40% آپ کو چھوٹ جائے گا، اور دیٹ مینس جو پینگ پینلٹی اور 30% ٹیکس ریٹ ہمارے پاس 30% ہے انکم پہ، تو اتنا لاس نہیں ہے، اور آرام سے وہ 40% بھی وائٹ ہو جائے گا اور وہ خرچ کر سکتے ہیں، اس سے کوئی پرابلم ہی نہیں تھا۔ تو اگر ایکسپیکٹیشن یہ تھا کہ گورنمنٹ کے سورسز میں کے اندر کی 40 یا 4 لاکھ کروڑ یا 5 لاکھ کروڑ باہر رہ جائیں گے اس لیے کہ لوگ ڈر جائیں گے پیسے جمع کرنے سے، یہ بالکل غلط ثابت ہوا ہے۔ ان لوگوں نے بڑے آرام سے جا کے اپنا پیسہ جمع کر دیا بینکوں میں، اور دوسرے طریقے بھی اپنایا جمع کرنے کے لیے، دوسروں کے ناموں پہ بے نامی ٹرانسفر بھی کیا ہے بڑے پیمانے پہ، اور پیسہ واپس بینک میں چلا گیا۔ تو 97% کیش جو واپس ہو گیا، یہ تو صحیح بات ہے۔ ابھی گورنمنٹ کی پرابلم یہ ہے کہ جو نئے نوٹ کی تیاری کرنا تھا وہ تیار اتنی تعداد پہ نہیں کر سکے۔ ابھی 40 سے 50% نوٹوں کی کمی ہے، اور جو بھی نوٹ چھاپے ہیں آر بی آئی نے وہ 2000 روپے کے نوٹ چھاپے ہیں، جو عام طور سے استعمال نہیں کیا جاتا کیونکہ اس کے لیے چینج نہیں۔ موہن جی، یہ بتائیے گا کہ ظاہر ہے کہ اس ڈرائیو کا سب سے بڑا مقصد یہ تھا کہ بلیک منی کو اکانومی سے کلینز کیا جائے، یہ کلینزنگ کی اسکیم تھی۔ اب کیا اس سے پہلے ایمنسٹی اسکیم آئی، اس کے بعد پھر یہ ڈی مونیٹائزیشن ہوئی ہے، کیا آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا اب بلیک منی جنریٹ نہیں ہوگی، کرپشن نہیں ہوگی، لوگ ٹیکس دینا شروع کر دیں گے؟ کتنا آپ کے خیال میں پرسنٹیج پوائنٹ فرق آ جائے گا اکانومی میں، اور کتنی جو ہے یہ اس کی کلینزنگ جو ہے واقعی ہو جائے گی؟ دیکھیے، کلینزنگ کا سوال نہیں ہے، پیسے کو آپ کلینز نہیں کر سکتے، لوگوں کی نیت کو آپ کلینز نہیں کر سکتے۔ ٹیکس سے بچنے کا جو ہے بالکل ہیومن کنڈیشن ہے، اور جب بھی جہاں ساری دنیا میں ٹیکس بچانے کے چکر میں لوگ رہتے ہیں تو یہ کوئی بڑی نئی چیز نہیں، مگر ہندوستان میں پرابلم یہ تھی کہ کافی بڑے پیمانے پہ ٹیکس اوائڈنس ہوتا تھا، اس کو آپ ٹیکس بریکٹ میں لانا چاہ رہے، ٹیکس نیٹ میں لانا چاہ رہے، اور اس سے کچھ کامیابی اس میں ٹیکس نیٹ میں لانے کی بھی حاصل ہوگی، مگر یہ ہے کہ جو بلیک منی ہم کہہ رہے ہیں کہ جنریٹ نہیں ہوگا، وہ تو ہوتے رہے گا، کیونکہ ٹیکس سے بچنے کے چکر میں لوگ رہیں گے، اور جب پکڑے جائیں گے تو وہ اپنا پینلٹی چکا کے نکل جائیں گے۔ لیکن موہن جی، ابھی پہلے کے مقابلے میں پوری دنیا میں مشکل ہو گیا ہے نا پیسے ہولڈ کرنا، ان ٹیکسڈ ان ڈاکیومنٹڈ پیسے کسی بھی کیسے کیوں مشکل ہوتا؟ جس طرح پہلے آپ پیسہ ٹیکس جیسا دیکھیے، اگر میرے پاس اگر آج 500 روپے ہے اور میں ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں علاج کے لیے، میں ان کو 500 روپے دے دیتا ہوں اور وہ مجھے رسید نہیں دیتے، اور وہ جا کے بازار میں سامان خریدیں گے، تو یہ بلیک وائٹ اندر باہر ہوتے رہتا ہے، کانسٹنٹ ٹریفک رہتا ہے، کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کسی کے گھروں میں کہ ڈھیر سے کروڑ روپے جمع ہوئے، وہ ثابت نہیں ہوا، وہ کیونکہ
जो लोग जिनके पास पैसा है वो तुरंत इन्वेस्ट कर देते हैं या बाहर भी जा देते हैं पैसा, जैसे दूसरे मुल्कों में भी हो रहा, चीन में भी हो रहा, हमारे पास भी हो रहा, पाकिस्तान में भी मेरे ख्याल में होता है कि बाहर पैसा भेज जाते हैं या सोना जेवर खरीद के अपने घर पर रख लेते हैं और कहते हैं कि ये हमारी ट्रेडिशनल प्रॉपर्टी। तो मेरे ख्याल में ये जो शक था कि लोगों के पास नोट पड़े हुए बड़े ढेर से बोरियों में और सूटकेसेस में, वो गलत साबित हुआ और जो भी पैसा आया है वो सिस्टम में वापस आ गया। और जो इनकम टैक्स जांच करेगी, जिसने पैसा जमा वापस किया, पूछेंगे कि आपने इतना पैसा कैसे वापस किया, तो उसमें से अगर कुछ इनकम टैक्स लगेगा तो लगेगा, पेनल्टी लगेगा तो लगेगा, मगर ये लंबी कार्रवाई है, काफी दिन लगेंगे, काफी महीने में भी सालों लगेंगे इसको पूरा पैसे को आइडेंटिफाई करने के लिए। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू मोहन गुरुस्वामी हमारे साथ नई दिल्ली के साथ थे, साबिक मुशीर खजाना हैं भारत के। एमनेस्टी स्कीम भारत में आई और उसके बाद फिर ये कदम। ब्रेक, इस दौरान न्यूज़ हेडलाइंस देख लें और उसके बाद हमारी आज की दूसरी अहम तरीन खबरें और के साथ जुड़े हुए तबसरे जारी रहेंगे। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। आम तौर पे समझा ये जाता है पाकिस्तान में और माहिरीन माशियात और एक्सपर्ट्स कहते हैं कि सी पैक पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर हो सकता है। 57 अरब डॉलर की चीनी सरमायाकारी और उससे जो मीशत को ट्रिगर मिलेगा, जो बूस्ट मिलेगा, वो यकीनी तौर पे पाकिस्तान के लिए, इस खत्ते के लिए गेम चेंजर होगा। और यकीनी तौर पे इसमें वजन भी है और ये बिल्कुल एक ठोस बात भी है। लेकिन एक और चीज़ भी है जो कि इस हुकूमत के लिए गेम चेंजर हो सकती है, पाकिस्तानी मीशत के लिए गेम चेंजर हो सकती है। ये वो स्कीम है जिस पर हुकूमत इसके खदोखाल तय कर रही है और जिसका ऐलान जल्द हो सकता है, और वो है एमनेस्टी स्कीम, जो हुकूमत पाकिस्तान एक वसी और जामे एमनेस्टी स्कीम ला रही है उन असासों पर, उन पाकिस्तानियों के असासों पर जो कि पाकिस्तान के बाहर हैं, चाहे वो रकूम की सूरत में है, असासों की सूरत में है। हुकूमत एक एमनेस्टी स्कीम ऐलान करने वाली है कि ये रकूम, ये असासे पाकिस्तान लौट आएँ। इसी के साथ ये भी इतलात है कि हुकूमत मुल्क के अंदर भी इसी किस्म की एमनेस्टी इंट्रोड्यूस करने वाली है, जैसे कि उसने अब से थोड़े अरसे कबल रियल एस्टेट के सेक्टर में की, जिसमें कि 3% की अदायगी के बाद वो सरमाया जो कि रियल एस्टेट सेक्टर में लगता है वो वाइट हो जाता है, यानी कि वो डॉक्यूमेंटेड हो जाता है। ये वो अमल है जो कि जिसकी बुनियाद, वो माहौल है जो कि इस वक्त पूरी दुनिया में नज़र आ रहा है, जहाँ पर के अनडॉक्यूमेंटेड पैसे रखना या ये कि किसी गैर मुल्की के लिए अपने असासे रखना, अपनी रकूम रखना ज़रा मुश्किल सा होता जा रहा है। बैनुल-अक़वामी ट्रीटीज़ हो रही हैं जिसके बाद ये आसानी हो जाएगा, ये रसाई आसान हो जाएगी पाकिस्तान जैसे ममालिक के लिए, स्विट्ज़रलैंड में, दुबई में, दूसरे ममालिक में, कि वो अपने शहरियों के हवाले से वहाँ जो असासे हैं उनकी मालूमात हासिल कर सके। एक माहौल है। दूसरी जानिब पाकिस्तान के अंदर दो बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है। एक डेवलपमेंट है पनामा केस के हवाले से, पाकिस्तान की 500 कंपनीज की शख्सियात के, ख़ानदानों के नाम उसमें आए हैं। किसी को शक नहीं है कि ये 100% झूठ है, ये झूठ नहीं है। लेकिन बहरहाल ये भी बड़ा मुश्किल काम है कि अगर FBI अब उनको नोटिस दे रही है तो वो कैसे इस बात को मान लें और फिर ये कहें कि ये 50 साल से, 30 साल से या 15 साल से ये कंपनी कायम थी और फिर उस पर टैक्स दे। इसके अलावा एक और बहुत अहम डेवलपमेंट है, नया कंपनीज ऑर्डिनेंस लाई हुकूमत है, वो कि अभी वो तातुल का शिकार है, लेकिन इसके ज़रिए ये बात ये मैंडेटरी कर दी गई तमाम कंपनीज पे कि अगर उनके अंदर कहीं किसी ऑफशोर कंपनी की सरमायाकारी है तो उसके बेनिफिशियल यानी कि हकीकी मालिक का नाम बताएं, और अगर आपने कहीं बाहर सरमायाकारी की है तो वो नाम बताएं। गोया कि मुख्तसर बात ये कि असासे किसी और नाम से छुपाना मुश्किल होता जा रहा है। इसलिए अब हुकूमत ने फैसला किया है कि एमनेस्टी स्कीम लाई जाए, और ख्याल ये है, बहुत से माहिरीन ये समझते हैं, पाकिस्तान के बिजनेसमैन ये समझते हैं कि अगर एक भरपूर जामे वेल प्रोटेक्टेड एमनेस्टी स्कीम आएगी तो शायद अरबों डॉलर पाकिस्तान में लौट आएंगे। पाकिस्तान के अंदर छुपा हुआ धन जो है वो भी सामने आएगा। पाकिस्तान में मईशत के हवाले से एक तूफानी और एक रेल पेल का सा समा पैदा हो सकता है, और पाकिस्तान में पाकिस्तान के अंदर जो डिक्लेयर्ड असासे हैं वो बढ़ जाएंगे, टैक्स बढ़ जाएगा। ये एक गेम चेंजर हो सकता है, और इसकी वजह ये भी बताई जा रही है कि दुनिया के दूसरे ममालिक में इस किस्म के इक़दाम तेजी से किए जा रहे हैं। भारत और इंडोनेशिया की हुकूमत ने टैक्स एमनेस्टी की इंतहाई मौसर स्कीमें हाल ही दिनों में मुतारिफ कराई और खरबों रुपए का फ़ायदा उठाया है। इंडोनेशिया की एक बहुत अहम मिसाल है, इसने पिछले साल जुलाई से मार्च 2017 तक के लिए
3 مرحلوں پر ایمنسٹی اسکیم متعارف کرائی تھی، جس کے تحت انڈونیشیا میں جولائی سے یعنی کہ گزشتہ جولائی سے 31 دسمبر تک 2 مرحلوں میں 6,12,000 افراد نے لگ بھگ $321 ارب کے خفیہ اثاثے ظاہر کر دیے۔ یہ وہ انڈونیشین ہیں جن کے اثاثے باہر تھے، انہوں نے وہ ظاہر کر دیے اور یہ تھے $321 ارب کے۔ 31 دسمبر تک ان اثاثے ظاہر کرنے والوں نے اس پر اپنا ٹیکس ادا کیا اور اس طرح سے حکومت کو انڈونیشیا کی حکومت کو $8 ارب کا ٹیکس بھی مل گیا ہے۔ اسی عرصے میں آف شور کمپنیوں میں تقریباً $5.10 ارب کے اثاثے $5.10 ارب کے اثاثے ملک میں واپس بھی لائے گئے ہیں، اور یہ انڈونیشیا کی اگزامپل جو ہے یہ بہت اہم ہے۔ بھارت میں بھی ٹیکس ایمنسٹی اسکیم سے لوگوں نے فائدہ اٹھایا اور $9.5 ارب کے خفیہ اثاثے بھارت میں ظاہر کیے گئے ہیں۔ اٹلی میں جنوری اور دسمبر 2015 تک بھی ایک ایمنسٹی اسکیم آئی تھی جس میں $4.5 ارب جو ہے وہ واپس لائے گئے تھے۔ اب جو حکومت نئی ایمنسٹی اسکیم لا رہی ہے اس کے مطابق جو پاکستان کی حکومت جس پہ کام کر رہی ہے اور جو کہ ابھی مصدقہ نہیں ہے لیکن باوسوخ ذرائع کہتے ہیں کہ بالکل اسی پہ کام ہو رہا ہے، اس میں کہا گیا ہے کہ منقولہ یا غیر منقولہ اثاثوں کو سامنے لانے کے لیے 6 ماہ دیے جائیں گے۔ اسکیم کے ابتدائی 2 مہینوں میں اثاثے ظاہر کرنے والوں کو 5% ٹیکس دینا ہوگا، 3 سے 4 ماہ کے دوران اثاثے سامنے لانے والوں کو 7.5% دینا ہوگا۔ اسکیم کے آخری 2 مہینوں میں 10% ٹیکس دے کر اثاثوں کو قانونی بنایا جا سکے گا۔ اور اب حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ پاکستانی شناختی کارڈ اور پاسپورٹ رکھنے والا شخص مستقل شہری تصور کیا جائے گا، اور یہ شک اب نہیں ہوگی کہ اگر وہ 180 دن پاکستان سے باہر رہا ہے تو وہ پاکستان میں ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کا پابند نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ خیال یہ ہے کہ حکومت ایسے اثاثے ظاہر کرنے کے لیے ایک آئینی پروٹیکشن بھی دے گی، اور اس مدت کے گزرنے کے بعد یہ باقاعدہ اعلان کر دیا جائے گا اور شاید اس کو آئین میں بھی سمایا جائے کہ اب پاکستان میں کوئی ٹیکس ایمنسٹی اسکیم نہیں آ سکتی، اور اس کے بعد اگر غیر قانونی اثاثے ظاہر ہوئے تو اس کے لیے 5 سال کی قید ہوگی اور پھر 300% جرمانہ ہوگا۔ گویا کہ حکومت اس کو بھرپور طریقے سے استعمال کرنا چاہتی ہے اور یہ اسکیم آنا چاہتی ہے، اور خیال یہی ہے کہ اگر یہ آ گئی تو یہ ایک بہت بڑا ایفرٹ ہوگی اور کوشش ہوگی کہ پاکستان میں پاکستانیوں کا کالا دھن چاہے ملک کے اندر ہے، انڈاکیومنٹڈ پیسے چاہے ملک کے اندر ہے یا ملک کے باہر ہیں، وہ معیشت کا حصہ بن جائیں۔ لیکن ایک بڑی تعداد میں پاکستانی جو کہ اپنے ٹیکس دیتے ہیں، جو صاف ستھرے اکاؤنٹس رکھتے ہیں، جو رشوت نہیں لیتے ہیں، ان کے پاس کوئی کالا دھن نہیں ہے، وہ یقیناً پریشان ہوں گے، کیونکہ اگر اس ملک میں اس طرح سے آپ ایمنسٹیز لاتے رہیں تو حوصلہ شکنی ہوتی ہے ان لوگوں کی جو کہ ایماندار ہیں، جو اپنے ٹیکس پوری طرح سے ادا کرتے ہیں۔ اس لیے اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے جو کہ انتہائی اہم ہے۔ اس پر بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے پاکستان میں ٹیکس امور کے اور ان سے منسلکہ امور کے ممتاز ماہر ایکسپرٹ جناب شبر زیدی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ شبر زیدی صاحب۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر مؤثر طریقے سے اور اس کے خد و خال صحیح ہوئے تو یہ گیم چینجر ہو سکتی ہے پاکستان کی معیشت کے لیے اس قسم کی کوئی اسکیم۔ دیکھیے، آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ ایمنسٹی اسکیم کانسیپچولی ٹیکس پیئر کے لیے ایک اچھا آئیڈیا نہیں ہے، مگر زمینی حقائق اور ہماری پرانی غلطیاں اور ہمارے پرانے جو ہمارے عمل رہے ہیں اس میں ہمیں یہ بات مان لینی چاہیے کہ ہمارے پاس بے شمار ایسٹس انڈسکلوزڈ ہیں، انڈکلیئرڈ ہیں، اور ان کو ریکارڈ پہ لانے کا جو میکینزم ہے اس میں ہمیں دشواریاں ہیں۔ تو وہ جواز بنتا ہے کسی قسم کا ایک ڈکلیریشن کی سسٹم کو لانے کے۔ میں اس وقت آپ کی گفتگو کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کر لیتا ہوں۔ میں اس وقت زیادہ انٹرسٹڈ ہوں آپ سے بات کرنے میں، وہ ہے پاکستانی اس کے فورن ایسٹس۔ آپ کے اس وقت پاکستان گورنمنٹ 2 ایسٹس کی بات کر رہی ہے۔ ایک ایسٹ جس پہ پاکستان گورنمنٹ کا افیکٹو نیکسس اینڈ کنٹرول اینڈ جوریسڈکشن ہے، ایک ایسٹ وہ ہیں جو آپ کے فزیکل نیکسس کنٹرول میں نہیں ہیں، وہ امریکہ میں ہیں، انگلینڈ میں ہیں، دبئی میں۔ اگر آپ ان ایسٹس کو جو کہ پاکستان سے باہر ہیں اس میں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایمنسٹی اسکیم لانے کے بعد بہت بڑی تعداد میں پیسہ پاکستان میں آئے گا، تو نہیں آئے گا، مگر ایک ریزنیبل تعداد میں پیسہ آئے گا بھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ نے ان ایسٹس کو ریکارڈ پہ لانے کی کوئی کوشش نہیں کی تو اس بات کے بہت زیادہ چانسز ہیں کہ وہ لوگ جن کے وہ ایسٹس ہیں، جب ان کو آپ ٹیکس میں پریشر ڈالیں گے تو وہ پاکستان کی نیشنلٹی اور پاکستان کی ریزیڈنس ختم کر کے
وہ باہر جا کے سیٹل ہو جائیں گے دبئی میں، لندن میں، اور کاروبار سے ایک برین ڈرین ہونے کا بہت شدید خدشہ ہے، بلکہ وہ برین ڈرین ہو رہا ہے، ہمیں نظر آ رہا ہے۔ تو ہمیں ان سارے پہلوؤں کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلہ کرنا ہے۔ گویا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں تک پاکستانیوں کے غیر ملکی اثاثوں کے حوالے سے ہے، ملٹیپل فیکٹرز ہیں بین الاقوامی بھی اور ملک کے اندر بھی، جس میں کہ اب حکومت کو ہر صورت میں اس قسم کی کوئی اسکیم دینی پڑے گی۔ آپ نے کہا نا کہ ارجنٹینا، اٹلی، انڈونیشیا، انڈیا اور تقریباً ہر ملک نے اس مسئلے کو سامنے لا کے فیصلہ کیا۔ ہم بھی اس مرحلے پہ ہیں کہ ہمیں فیصلہ کرنا پڑے گا۔ اس کے 3 عوامل ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہم نے OECD کی ٹریٹی سائن کی ہے، اور 2017-18 کے بعد ہم اس کی ریکمپلائنس کے ذمہ دار ہوں گے باہر کی انفارمیشن کے۔ مگر اور دوسری بات ہے کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ دبئی میں بھی اور بہت جگہوں میں بھی بینک اکاؤنٹ کو سکروٹنائز کرنے کا سسٹم کیا ہے، جو کہ ان کی ریکوائرمنٹ ہے۔ تو اب ماحول، دنیاوی ماحول، معاشی ماحول تبدیل ہو رہا ہے، اور ایسے ایسٹ جو کہیں بھی ڈکلیئر نہیں ہیں وہ پرابلم ڈالیں گے کاروباری حضرات کے لیے۔ مگر ہمیں اچھا میں اس میں ایک بات کلیئر کر دوں کہ اس ایمنسٹی اسکیم میں جو پیسہ کرپشن کے تحت گیا ہوا ہے اس کی شکل الگ ہو سکتی ہے، اور جو پیسہ کاروباری ذرائع سے گیا ہوا ہے اس کی شکل الگ ہو سکتی ہے۔ اس پہ بات ہو سکتی ہے۔ مگر یہ ظاہر ہے کہ ایک بہت مبہم چیز ہے، کیونکہ یہ پیسہ بہرحال سسٹم سے باہر سے گیا ہے۔ آپ اس کے پر میں کہنے کی کوشش یہ کر رہا ہوں کہ دیکھیں، اس سے مطلب یہ نہیں کہ ایمنسٹی اسکیم سے اگر کسی کے خلاف کوئی نیب کا کیس ہے تو وہ کیس ختم نہیں ہوگا، انکم ٹیکس کا کیس ختم ہو سکتا ہے، فارن ایکسچینج کا کیس ختم ہو سکتا ہے۔ جو ایمنسٹی لے رہا ہے اگر وہ پہلے انڈر پروب ہے تو وہ نہیں، اب اس کو اچھا آپ نے یہ فرما دیا کہ باہر کی ضرورت بھی ہے اور ہونی بھی چاہیے۔ اچھا ملک کے اندر کی کیفیت یہ ہے کہ اصل معاملہ تو ملک کے اندر کا ہے، یہاں سب سے زیادہ حوصلہ شکنی جو ہے وہ ٹیکس دینے والے کی ہے، کیونکہ 10-12% لوگ ٹیکس دے رہے ہیں، باقی 80-85% دے نہیں رہے، اور ان کی مختلف وجوہات ہیں۔ لیکن ابھی آپ نے حالیہ دنوں میں ریل اسٹیٹ سیکٹر میں ایک ایمنسٹی دے دی ہے، 3% کی آپ نے ایمنسٹی دے دی ہے۔ جب آپ نے اتنے بڑے سیکٹر میں اتنا بڑا راستہ آپ نے کھول دیا ہے تو آپ ادھر دے نہ دیں، اس سے کون سے؟ پہلے آپ اس بات کو کلیئر کروں کہ آپ نے کہا نا کہ باہر والا ایسٹ اور اندر والا ایسٹ الگ الگ ہے، مگر جو کاروبار کی نوعیت آج ہو گئی ہے وہ یہ ہو گئی ہے کہ کمائی پاکستان کی پاک کہیں اور ہو رہی ہے، تو باہر اندر والا اس وقت الگ الگ نہیں ہے، اس شکل میں الگ الگ نہیں ہے۔ اس شکل میں ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ جنریٹ یہاں ہو رہا ہے، پاک وہاں ہو رہا ہے، تو ہمیں اس پارکنگ کو بھی کسی طریقے سے اپنے کنٹرول میں لانا ہے، سسٹم میں لانا ہے۔ جس طرح آپ نے بڑی اچھی بات کی، اور میں اس بات پہ بہت عرصے پہلے سے لکھتا رہا ہوں کہ نان ریزیڈنٹ کی ڈیفینیشن جو ہے وہ چینج ہونے والی ہے۔ 183 دن والی بات غلط ہے، یہ میں بے شمار پروگراموں میں کہہ چکا ہوں، اور وہ ہم چینج میں ریکمینڈ کر چکا ہوں FBR کو اسے تبدیل کریں۔ تو وہ سارے عوامل۔ اچھا تیسری بات جو کامران صاحب وہ یہ ہے کہ ہم صرف انکم ٹیکس کی بات نہیں کر رہے، ہم فارن ایکسچینج لاء کی بات بھی کر رہے ہیں، ہم اینٹی منی لانڈرنگ کی بات بھی کر رہے ہیں، ہم کارپوریٹ لاء کی بات بھی کر رہے ہیں۔ آپ نے بڑی اچھی بات کہی کہ ہمیں یہ کمپریہنسو سسٹم لانا ہے جو ان تمام قوانین کو ایک دفعہ کور کرے۔ یہ ٹیکس ایمنسٹی نہیں، صرف ٹیکس ایمنسٹی نہیں ہوگی، اگر کوئی آنی ہے تو وہ ایک کمپریہنسو فائنینشیل ریگولیٹری پلان ہوگا، اور اس میں ایک کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن بھی ہوگا۔ دو چیزیں ہوں گی۔ پہلے تو ایک فائنینشیل ریگولیٹری پلان ہوگا جس میں تمام متعلقہ قوانین کو کور اپ کیا جائے گا۔ کیونکہ اگر میں ٹیکس لے لیتا ہوں اور میں ڈیفالٹر ہوں فارن ایکسچینج لاء کا، یا میں ڈیفالٹر ہوں کمپنی لاء کا، تو وہ بھی ہمیں ایک یکجا کر کے ایک جگہ پہ لانا ہے۔ اور تیسری بات ہے کہ ہمیں کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن دینی پڑے گی کہ اگر اس آدمی نے ڈکلیئر کیا تو اس کے بعد کوئی اگلی اسکیم نہیں آئے گی، اور دوسری بات کہ اس آدمی کو اس ڈکلیریشن کی وجہ سے تنگ نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ بہت بڑا اچھا، لیکن یہ بتائیے کہ یہ کوئی ایمنسٹی اسکیم پاکستان میں متعارف کرانا تو یہ ایک کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے۔ اسی حکومت نے 3 ایمنسٹی اسکیمز لا چکی ہے، اس میں کون سی ایسی گیدڑ سنگی ہم دے سکتے ہیں جس کی بنیاد پہ لوگ راغب ہو؟ لوگوں کے لیے تو یہ پاکستان میں ایسا لگتا ہے کہ خیال یہ لوگوں کا کہ یہ کیا ہوتا ہے، ٹیکس کیوں دے؟ میں نے کہا نا کہ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں نا کہ اس وقت ہم ایک دوراہے پہ کھڑے ہیں جہاں پہ فورن ایسٹ کی شکل مختلف ہے، وہ لنک ہے پاکستان سے، اس پہ تو آپ کو کچھ بھی کوئی سسٹم کرنا ہے، اس پہ کوئی دو رائے نہیں۔ اسے میں نے شاید آپ کے ایک پروگرام میں پہلے بھی کہا تھا کہ میرا تجزیہ ذاتی تقریباً $120 ارب کا ہے، جو پاکستانیوں کے مختلف ہیں،
وہ باہر پارک ہے، وہ پاکستانیوں کے اساس کم از کم 120 ارب، اور اس میں وہ پیسہ نہیں ہے جو کرپشن سے گیا، یہ کاروباری ذات کا ہے تقریباً اگر کرپشن والے کو ابھی ایڈ کریں تو یہ 160-170 بلین کی بات کر رہے ہیں ہم. 120-130 تو وہ ہے جو کاروباری سسٹم سے فٹنگ ہو کے جاتا رہا ہے. تو ہم 120 بلین کے ایسٹ کی بات پاکستان کے تمام قرضوں سے ڈبل. اچھا، قرضوں سے ڈبل، جی قرضوں سے ڈبل اس کی بات کر رہے ہیں ہم. پہلی بات تو یہ. اب اس میں وہ کیسے کریٹ ہوا، کیا قانون ہوا. ایک بات کرنا صاحب، ایک بات اور یاد رکھیں جو ہم بھول رہے ہیں. ہمارے پاس ٹیکس کا ایک قانون ہے، وہ کہتا ہے کہ اگر میرے پاس کالا دھن ہے تو کالا دھن میں جس دن میرا ڈسکور ہوا اس سے 5 سال نہیں، بلکہ جس دن میں نے بنایا تھا اس سے 5 سال میں ٹائم بارڈ ہوتا ہے قانون میں. تو اگر میں نے 2000 میں کوئی کالا دھن بنایا تھا تو آج بھی قانون میں آپ پکڑ نہیں سکتے اس کو. یہ لا بھی غلط ہے، اس کو چینج کرنا پڑے گا. ایک ہوتا ہے ایئر آف ڈسکوری، ایک ہوتا ہے ایئر آف ایکوزیشن. ہم نے اس کو کر دیا ایئر آف ایکوزیشن، ہونا چاہیے ایئر آف ڈسکوری. یہ بھی ہم نے ایک بہت عجیب و غریب ترمیم کی تھی اپنے قوانین میں. تو اگر آج آپ ایمنسٹی لائیں گے تو صرف 5 سال، اگر نہیں لائیں گے تو صرف 5 سال پہلے والے ایسٹ کو ہاتھ ڈال سکتے ہیں، اس سے پہلے والے کو ڈال ہی نہیں سکتے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے، اس کو ایک اور پہلو میں دیکھیں کہ 120 بلین ڈالر کے ایسٹ جو پاکستانیز کے باہر ہیں، اور وہ سارے لوگ پاکستان کے انٹرپرینیورز ہیں، ان کے بنگلہ دیش میں بھی کاروبار ہیں، انہوں نے اور ثابت کیا کہ وہ اچھے کاروباری ہیں. اب ہم ایف ڈی آئی کرتے ہیں، یہ تو پاکستان کا ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہوگا نا. تو کیا ان لوگوں کو کمفرٹ زون دے کر ان کے پیسے کے لیے، میں یہ کبھی نہیں کہوں گا کہ آپ انہیں یہ کہیں کہ پیسہ لانا ضروری ہے. پیسہ لانا اس ایمنسٹی میں ضروری نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ پیسہ لاتے ہیں تو ریٹ کم ہوگا، اگر پیسہ نہیں لاتے تو ریٹ زیادہ ہوگا. مگر آپ کا ایسٹ پاکستان میں ڈکلیئر ہو جائے گا کہ میرے پاس 10 بلین ڈالر باہر ہے، میرے ریٹرن میں آ جائے گا. اچھا یہ بتائیے کہ بیرونی شعبے کی بات آپ نے کر لی اور اس کا ایک مضبوط کیس بنایا. یہاں کے لیے اگر دیکھیں اب یہاں کی بات کریں، یہاں کی بات میں میرا یہاں کی بات میں یہ ہے. اچھا اس میں باہر والے کی ایک اور بتا دوں. آج ہمارے قانون میں یہ ہے کہ اگر آپ باہر سے ریمیٹنس بیچتے ہیں تو وہ ٹیکسیبل نہیں ہوتا. وہ آج موجود ہے، 111(4) کلاتا ہے وہ. تو اس کو بھی ساتھ میں لینا پڑے گا، ادروائز وہ بندہ 111(4) میں لائے گا، ایمنسٹی میں نہیں لائے گا. تو پہلے کھڑکی بند کریں گے تو دروازہ بند کریں تو کھڑکی. اسی لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت جامع قانون سازی کرنی پڑے گی. اچھا اب آگے پاکستان ایسٹ کی بات. پاکستان ایسٹ کی جیسے میں نے کہا، میں پرسنلی یہ ایگری ہی نہیں کرتا کہ ایمنسٹی کوئی اچھی چیز ہے. مگر دیکھیں نا، یہ تو حقیقت ہے نا کہ ہم نام ڈاکٹرز ہیں، فیس لیتے ہیں، کوئی اس کی ریکارڈ، وکیل ہے فیس لیتے ہیں، اس کا کوئی ریکارڈ نہیں. سروس سیکٹر ہے، پورا ہے، اور یہ سارا پیسہ obviously ڈاکیومنٹ نہیں ہو رہا. سوال یہ ہے کہ یہ آپ آمدنی کے ذرائع کو پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں یا ایسٹ کو ریکارڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہماری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم آمدنی کے ذرائع کو پکڑیں، مگر اچھی اکنومیز ایسٹ ریکارڈ کو کنٹرول کرتی ہیں. تو اگر آپ نے کوئی ایمنسٹی اسکیم لانی ہے تو اس سے پہلے یہ انشور کریں کہ ایسٹ پاک کرنے کی جگہیں بند ہوں گی. پہلے دیکھیں میرے پاس اگر ایسٹ، اگر ناجائز آمدنی کو پاک کرنے کی جگہ موجود ہوگی، میرے پاس 40,000 کا میں بانڈ خرید سکتا ہوں. جی ایگزیکٹلی. تو اگر میرے پاس 40,000 کا بانڈ خریدنے کی جگہ ہے، میرے پاس بینک اکاؤنٹ بے نامی رکھنے کی جگہ ہے، میرے پاس گاڑی رکھنے کی جگہ ہے، تو پھر میں اسکیم لانا میرے لیے ناکام ہو جائے گا. اس میں بھی ایک جامع قانون سازی آپ کریں تو پھر یہ بھی کریں. جی تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ پھر جامع قانون سازی دونوں جگہ پر ہوگی. تو ایمنسٹی اسکیم اونلی فار دا سیک آف ایمنسٹی اسکیم نہیں ہونی چاہیے. میں پھر کہہ رہا ہوں یہ پاکستان میں ہمیں چاہیے کہ فائنینشیل ریگولیشن کمیشن بنائیں، ایک پراپر بنے، وہ ان تمام پہلو کو دیکھ کے 2 مہینے میں رپورٹ دے اور اس پہ ایک اسمبلی سے پاس ہو پاکستان فائنینشیل ریگولیٹری اسکیم، جس کا ایک پورشن ہو ٹیکس، ایک کارپوریٹ لا، ایک فارن ایکسچینج لا، اور اس کو آئینی لا. لیکن آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بین الاقوامی صورتحال، ملک کے اندر کی کیفیت، پھر یہ تمام ریگولیشنز اگر ہم ساتھ لائیں تو ایک ماحول بن سکتا ہے اور پھر اتنے ایسٹ ڈکلیئر ہو سکتے ہیں جو کہ ایک کائنڈ آف گیم چینجر ہو سکتے ہیں ہماری اکانومی کے لیے. ہاں گیم چینجر، میں اس کو میرے حساب سے گیم چینجر یہ ہونے جا رہا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں یہ آپ دیکھیں گے یہ ہونے جا رہا ہے. یہ شاید اس کو کوئی روک نہیں سکے گا. شاید ہو سکتا ہے 5 سے 8 مہینے رک جائے، مگر یہ ہوگا، ہو رہا ہے. اس کی وجوہات بین الاقوامی ماحول ہے، بین الاقوامی ریگولیشنز ہیں، جو ماحول دنیا میں بن رہا ہے، جو آگے آنے، تو اس میں اب یہ بہتر ہے کہ پاکستانیز
اپنے اثاثے پاکستان میں ظاہر کریں، کیونکہ کسی جگہ ایک جگہ ظاہر کرنا اب بنے گا، ٹھیک ہے. مگر جو اس کو اس پہلو میں دیکھیں کہ اگر آپ نے نہیں کیا، اگر آپ اس کو ریورس سائڈ میں دیکھیں، اگر آپ نے یہ اسکیم کوئی ایسی پاکستانی بیرون ملک کے اثاثوں کے لیے نہیں لائے تو پھر جو اس سے برین ڈرین اور انٹرپرینور ڈرین ہوگا وہ آپ نہیں سنبھال سکیں گے. کیونکہ دیکھیں آج اور یہ اثاثے بھی جو آ سکتے ہیں یہ بھی ضائع ہو جائیں گے، یہ بھی جائیں گے. اور ہم سب اس بات کو اگر یہ ایکسیپٹ کر لیں کہ ہمیں پاکستان کے غیر پاکستانیوں کے غیر ملکی اثاثوں کو پاکستان میں ڈکلیئر کرنا ہے، جس پہ ہمارا میں نے شروع میں کہا ہمارا نیکسل ریزولوشن نہیں ہے، تو ہم اس کو ہم ایک اچھی طرف، مگر میں اس میں آخری بات یہ کہتا ہوں کہ یہ جو کچھ بھی آئے یہ کنسنسس سے آئے، کنسنسس سے آئے، آپ لوگوں کو ساتھ لے کے آئیں، اور تو اس سے یہ اس کی بائن بڑھ جائے گی، صحیح بائن بڑھ جائے گا. ادروائز یہ پھر وہی بات ہوگی کہ نیگیٹو کچھ لوگ نیگیٹو بات کریں گے، کچھ لوگ پازیٹو بات کریں گے. بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. جناب شبر رضوی ماہرانہ رائے دے رہے تھے. یہ ایمنسٹی اسکیم میں آنے کو ہے، مگر ظاہر ہے کہ ابھی اس کے خد و خال طے ہونے ہیں اور بہت ساری باتیں ہیں جو طے ہونا باقی ہیں. کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے اسی سال کی 2017 کی ایک انیشیٹو ہے جو کہ وزیر اعظم جناب نواز شریف نے 2 دن پہلے جس کا تعین کیا ہے. وہ کہتے ہیں خطے کے ممالک کے ساتھ تعلقات بہتر کرنا بہت ضروری ہے اور اس کے لیے انہوں نے کچھ ہدایات بھی جاری کی ہیں. یہ کیا ہو سکتے ہیں، حالات کیسے بہتر ہو سکتے ہیں، یہ ہمیں بتائیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہوں گے وزیر اعظم کے مشیر برائے امور خارجہ جناب سرتاج عزیز ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک. آپ کے علم میں ہے ہم نے اس پروگرام میں کئی بار ذکر کیا 2017 حکومت کے لیے ہر حالت میں بہت ہی فیصلہ کن سال ہے. 2018 الیکشن کا سال ہے. منصوبوں کا جن کا وعدہ کیا گیا تھا وہ منصوبے جو پائپ لائن ہیں انہیں مکمل کرنا ہے. پاکستان میں ایک چہل پہل ریل پیل کی اسٹوری جو ہے وہ باقاعدہ نظر آئے. یہ ظاہر ہے کہ حکومت کی ایفرٹ ہے. وقفے سے قبل ہم نے آپ کو بتایا ایک بھرپور ایمنسٹی اسکیم پہ کام ہو رہا ہے پاکستانیوں کے ملک کے اندر اور ملک کے باہر اثاثوں کے حوالے سے. اس سے بھی ایک بڑی ڈیولپمنٹ بڑی ڈیفرنٹ اسٹوری، بہت ہی ایک گیم چینجر ٹائپ کی سچویشن بن سکتی ہے. اس کے علاوہ اب سے چند روز قبل وزیر اعظم جناب نواز شریف نے ایک اجلاس کیا جس میں کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کے حوالے سے اس کو ریویو کیا گیا اور پاکستان کی خارجہ پالیسی کو جس وقت چیلنجز ہیں خطے کے ملکوں سے تعلقات کے حوالے سے ان پر انہوں نے اپنی خیالات کا اظہار کیا اور اس خواہش کا اظہار کیا کہ اس سال میں اس سلسلے میں ایفرٹ کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ خطے کے ملکوں کے ساتھ تعلقات باہمی مفادات کی بنیاد پر طے ہوں اور حالات میں بہتری آئے. پاکستان کی خارجہ پالیسی 2017 میں کس رخ پر آگے بڑھے گی اس پر بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی. ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیر اعظم پاکستان کے مشیر برائے امور خارجہ جناب سینیٹر سرتاج عزیز. بہت بہت شکریہ. سرتاج عزیز صاحب 2016 تو پاکستان کے خطے کے ملکوں کے ساتھ برے تعلقات کا سال ہو گیا. بھارت کے ساتھ بھی افغانستان کے ساتھ بھی سارا سال کشیدگی اور ٹینشن ہی رہی ہے. کیا 2017 میں کچھ بہتری آپ دیکھ سکتے ہیں؟ ریٹرک نہیں مگر کوئی حقیقی معنوں میں کوئی ڈیولپمنٹ کا ذہن میں خاکہ ہے؟ جی ہاں، یہ بالکل یہ ہماری ترجیح ہے اور پرائم منسٹر صاحب نے بالکل کے باوجود ان مشکلات کے ہماری پالیسی کے پیسفل نیبرہڈ کی وہ قائم ہے. اب اس میں افغانستان کے لیے انیشیٹوز کی ضرورت ہے کہ ان کو ہم یہ یقین دلوائیں کہ ہمارا جو وعدہ تھا 2015 میں وزیر اعظم صاحب اور آرمی چیف نے وہاں کابل میں کیا تھا کہ اپنی سرزمین کو کسی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے بشمول افغانستان کے، تو وہ ہم نے آپریشن ضرب عزم کے بعد اس پر کافی پیش رفت ہوئی ہے اور انشاءاللہ اس سال میں یقین اس پہ پوری طرح ہم عمل کر سکیں گے. ساتھ ہی جو افغانستان کے ساتھ ہمارے اقتصادی تعلقات ہیں، ٹرانزٹ ٹریڈ ہے، ان کی جو فیسیلیٹیز ہیں ان کو ہم بہتر کر رہے ہیں. اور بنیادی بات یہی ہے کہ اگر افغان لیڈ افغان اون پیس پروسیس کس طریقے سے چل نکلے تو پھر ان میں بہتری آئے گی. تو افغانستان کے تعلقات بہتر کرنا ہماری اولین ترجیح ہے. ہندوستان کے ساتھ بھی سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم اپنے موقف پہ قائم ہیں. ہندوستان کی جو خواہش ہے کہ باقی تمام ملکوں کو اپنے سایہ کے نیچے لائے، ہم اپنے اصول پہ کھڑے ہیں، برابری اور ڈگنیٹی کے ساتھ تعلقات بہتر کریں گے، کسی کے دباؤ میں نہیں آئیں گے. تو یہ بھی ایک موقف ہے جو کہ اگر اس پہ قائم رہے تو یہ بھی ایک کامیابی ہے اور ساتھ ہی پیسفل رہے لائن آف کنٹرول اور جو ڈائلاگ کی طرف ہم آگے جائیں.
اس کے علاوہ پھر جو ہمارے ریجنل کنٹریز کے ساتھ تعلقات ہیں اس کا اثر ہو رہا ہے، اور سی پیک میں اور لوگ بھی شامل ہونا چاہتے ہیں بشمول افغانستان کے، تو اس سے ہمارے تعلقات اقتصادی جیسے جیسے ہماری اقتصادی ترقی کی رفتار تیز ہوگی، اب اس سال 5 ہے اگلے سال 6 ہو، تو اس سے ہمارے تجارت کے مواقع بھی بڑھیں گے اور انویسٹمنٹ کے مواقع بھی بڑھیں گے. تو اس سے مجھے امید ہے کہ اگلا سال جب آپ اس سال کو ریویو کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ 2017 خدا کے فضل سے 2016 سے بھی بہتر رہا. آپ کی امید اور ایکسپیکٹیشن تو اپنی جگہ ہے سینیٹر صاحب، لیکن بھارت کا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ بالکل عیاں ہے. ابھی چند دن پہلے ان کے نئے آرمی چیف نے پھر بھڑک ماری، اور پھر کل ہمارے آرمی چیف کو جنرل قمر جاوید باجوہ کو اس کا بھرپور جواب دینا پڑا. تو یہ بھارت تو اس قسم کی حرکتیں کرتا رہتا ہے. ظاہر ہے جی، اس میں جو بنیادی بات ہے ان کو معلوم ہے کہ ہم اپنی حفاظت سرحدوں کی بھی حفاظت کر سکتے ہیں اور اپنے مفاد کی بھی حفاظت کر سکتے ہیں. تو وہ اس وقت چونکہ ہندوستان میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں فروری میں اور مارچ میں بعض اہم صوبوں میں، تو اس کی وجہ سے وہاں پہ اینٹی پاکستان بیان جو ہے اس سے گورنمنٹ کو تھوڑا بہت فائدہ ہوتا ہے. تو اسی لیے یہ بدقسمتی سے پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ ہوتی ہے. لیکن میرا خیال ہے سب دنیا کو معلوم ہے کہ ہم اپنا دفاع کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ اپنے موقف پہ قائم رہیں گے. لیکن جہاں پہ بھارت اور افغانستان کے تعلقات کے حوالے سے ہم نے دیکھا ہے کہ کشیدگی نظر آتی ہے، آئیڈیل نہیں ہے ہمارے تعلقات ہمارے دوسرے ہمسائے برادر ملک ایران کے ساتھ بھی. ابھی ہم نے سنا کہ وزیر تجارت FTA ایک فری ٹریڈ ایگریمنٹ کے لیے ایران جانا چاہتے تھے، وہ دورہ منسوخ ہو گیا ہے. ایران پاکستان گیس پائپ لائن پہ بھی کام نہیں ہو رہا ہے. وہ کوئی آئیڈیل سچویشن نہیں ہے ہماری تعلقات میں، اور شاید خیال یہی ہے کہ ایک عدم توازن ہے ہمارا سعودی عرب اور ایران کے ساتھ تعلقات کے اور خارجہ پالیسی کے حوالے سے. یہ تاثر میرا خیال ہے ٹھیک نہیں ہے. سعودی عربیہ کے ساتھ تعلقات ظاہر ہے کہ ہمارے بہت گہرے اور ہمیشہ رہیں گے. وہاں پہ ایک تو ویسے ہی ہمارا تعلق بہت پرانا اور تاریخی ہے. وہاں ہمارے کوئی 20 لاکھ لوگ کام کرتے ہیں، ان سے ہمارے جتنے بھی جو عقیدت ہے ہولی ماسک کو وہ سب کو معلوم ہے. تو وہ تعلقات اپنی جگہ، لیکن ہم نے بیلنس رکھا ہوا ہے اس میں، اور ایران کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات بہتر ہوئے ہیں. وہاں جو کمی آئی ہے تعلقات میں وہ سینکشن کی وجہ سے آئی تھی، کیونکہ سینکشن لگے ہوئے تھے تو تجارت ہماری کم ہوگی. اب جب سے سینکشن ہٹے ہیں ہم نے کافی اس میں پیش رفت کی ہے. میری پچھلے سال میں فارن منسٹر جو ہیں جواد ظریف صاحب ایران کے، ان سے 4 ملاقاتیں ہوئی ہیں. روحانی صاحب یہاں تشریف لائے تھے اور اس کے پرائم منسٹر بھی وہاں جنوری میں گئے تھے. تو اس حوالے سے ہماری جو بینکنگ سسٹم اب چل پڑا ہے جس طریقے سے ہم نے، بلکہ پائپ لائن پہ بھی دوبارہ بات چیت شروع ہوگی، بلکہ جو کانٹریکٹ ہے ہمارا اس پائپ لائن کے جو بیشتر حصہ ہے گوادر سے نواب شاہ تک، اس کا کانٹریکٹ بھی دیا جا رہا ہے. اس کے بعد صرف 70 کلومیٹر رہ جائے گا. تو یہ تاثر ٹھیک نہیں ہے کہ اس میں یہ ہوا ہے. فار کامرس منسٹر کا دورہ کینسل نہیں ہوا، ری شیڈول ہوا ہے، ان قریب جائیں گے. ہمارے منسٹر آف واٹر اینڈ پاور نے بھی جانا ہے. تو ہمارے کانٹیکٹ چل رہے ہیں، اور میرا خیال نہیں کہ یہ تاثر صحیح ہے کہ ہمارے تعلقات پیچھے کی طرف جا رہے ہیں، بلکہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں. بہت بہت شکریہ سینیٹر سرتاج عزیز، وزیر اعظم کے مشیر خارجہ ہمارے ساتھ تھے. کمر سے بریک، اور اس کے بعد سپریم کورٹ پہ ایک بار پھر پاناما کیس کی سماعت ہوئی ہے. آج سوالات کا فوکس تھا شریف خاندان. کئی سوالات اور کلیدی سوالات بینچ نے شریف خاندان سے پوچھے ہیں. گیند آج تھی شریف خاندان کے کورٹ میں. اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. پاناما کیس کی سماعت آج ایک بار پھر جاری رہی. مسلسل سماعت ہو رہی ہے کئی گھنٹے روزانہ. سپریم کورٹ کی 5 رکنی بینچ جس کی سربراہی جسٹس آصف سعید کھوسا کر رہے ہیں، اس انتہائی اہم کیس کی سماعت کر رہی ہے. آج کی کیس کی جو فوکس ہے اس میں جو سوال جواب ہوئے ہیں، اب ایسا لگتا ہے کہ وہ فوکس منتقل ہو گیا ہے شریف خاندان کی جانب سے، اور اسی لیے آج کی سماعت کے دوران بہت امپورٹنٹ کلیدی سوالات بینچ کی جانب سے شریف خاندان کے حوالے سے پوچھے گئے ہیں. اور اب یہ بار ثبوت جو ہے وہ شفٹ ہوتا نظر آ رہا ہے شریف خاندان کی جانب. آج کی سماعت سے یہ بات واضح ہوئی ہے. آج سماعت کے دوران سپریم کورٹ کے جسٹس صاحبان نے شریف فیملی سے کلیدی سوالات پوچھے ہیں. سماعت کے دوران لارجر بینچ کے سربراہ جناب جسٹس آصف سعید کھوسا نے کہا کہ معاملہ حل کرنے کے لیے ہر صورت میں سچ تک پہنچنے کی کوشش کریں گے. شریف فیملی بتائے کہ آف شور کمپنیز کب خریدی گئی اور اس کا ریکارڈ کہاں ہے. یہ بتانا شریف فیملی کی ذمہ داری ہے کہ فلیٹس خریدنے کے لیے پیسہ کہاں سے آیا. جسٹس کھوسا نے یہ بھی کہا کہ عدالت کو بے بس نہ سمجھا جائے. عدالت تمام متعلقہ ریکارڈ طلب کر سکتی ہے.
اس حوالے سے مریم نواز نے ذرائع آمدنی بزنس بتایا تھا، کیا اس سے نواز شریف سے کنیکشن بنتا ہے؟ یہ بھی جناب جسٹس کھوسا نے کہا۔ اور آج حسب توقع محترمہ مریم نواز کی جانب سے سپریم کورٹ میں جواب جمع کرایا گیا، اس میں کہہ دیا گیا کہ نیسکول سے متعلق دستاویزات پر میرے دستخط جعلی ہیں، منروا کی ای میل بھی جعلی ہے، یعنی کہ وہ ثبوت جو کہ چند روز قبل عمران خان نے ایک بڑی پریس کانفرنس میں دیا تھا بقول ان کے کلیدی دستاویز جو کہ جناب جہانگیر خان ترین نے جاری کی تھی، آج اس دستاویز کے اہم ترین جو اجزاء ہیں اس کو محترمہ مریم نواز کے بیان میں کہا گیا ہے کہ دراصل یہ ای میل بھی جعلی ہے اور اس پر جو دستخط ہے اس ایک دستاویز میں نظر آ رہے ہیں وہ بھی جعلی ہے، ان کے نہیں ہیں۔ گویا کہ تحریک انصاف کے وکلاء نے اس حوالے سے جو گفتگو کی ہے یا جو ریکارڈ پیش کیا ہے وہ جعل سازی ہے۔ اس حوالے سے ایک بات اور بہت اہم ہے کہ آج کی سماعت کے دوران جناب جسٹس عظمت سعید شیخ نے کہا کہ شریف فیملی نے نامکمل ریکارڈ دیا، شریف فیملی دستاویزات نہیں دیتی تو نعیم بخاری کی بات ہمیں ماننی پڑے گی۔ مریم نواز اور حسین نواز ٹرسٹ ڈیڈ کو تسلیم کرتے ہیں مگر موزیک اور منروا کو اس کا نہیں بتاتے اور اس سے اپنا تعلق نہیں بتاتے۔ جسٹس اعجاز فضل نے کہا کہ برطانیہ کے توفیق کیس میں شہباز شریف، میاں شریف اور عباس شریف فریق تھے، پھر لنڈن کی یہ جائیدادیں مریم نواز کے نام پر کیسے آ گئی اس کا ریکارڈ پیش نہیں کیا گیا۔ سپریم کورٹ میں جاری اس اہم ترین کیس کے حوالے سے یہ جو ہمارا مسلسل جو ہم ایک سیگمنٹ کرتے ہیں اپنے اس پروگرام میں، ہم پاکستان کے چوٹی کے ماہرین قانون جو کہ سینئر ترین ماہرین قانون ہیں ان سے ایک سوال مسلسل پوچھ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جاری اس کیس میں سپریم کورٹ کا اسکوپ کیا ہے، اینڈ ریزلٹ اس کیس کا کیا ہو سکتا ہے، یہ ٹرائل کورٹ ہے یا اس کی سمت کیا ہو سکتی ہے۔ اب تک ہمارے اس پروگرام میں شریک ہوئے ہیں جناب عابد حسن منٹو، انہوں نے اپنی رائے دی ہے، جناب انور منصور خان اور جناب خالد جاوید خان نے۔ ہم ایک بار پھر احاطہ کرتے ہیں اور یہ بات ہم زور دو کے کہیں گے کہ اگر آپ دیکھیں ماہرین قانون کی جو رائے ہے اس کیس کے اینڈ ریزلٹ کے حوالے سے، سپریم کورٹ آف پاکستان کا اسکوپ کیا ہے اس کیس کے حوالے سے، وہ کیا ہے، ہم ایک جگہ اس کو جمع کرتے ہیں، ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، پھر آج کی اس گفتگو کو ہم آگے بڑھائیں گے۔ یہاں تو کوئی چارج وارج نہیں ہے، یہ تو ایک کسی نے بیان دے دیا اور اس کی بنیاد کے اوپر یہ مقدمہ شروع ہو گیا۔ کس حد تک ایک سپریم کورٹ اپنے آئینی اختیارات کو آگے لے جا سکتی ہے اور کس حد تک ایک فیصلہ کیا جا سکتا ہے؟ میرے خیال میں سپریم کورٹ کا بنیادی طور پہ ٹرائل کورٹ کا کام نہیں ہے، اس کے ریاستی ادارے موجود ہیں اور میری ذاتی رائے ہے کہ ان اداروں کو فعال بنانے کے لیے شاید سپریم کورٹ ڈائریکشن ضرور دے سکتا ہے۔ سپریم کورٹ کے اختیارات اوریجنل سائٹ کے ضرور ہیں، اوریجنل جورسڈکشن بھی موجود ہے، مگر وہ اوریجنل جورسڈکشن جو ہے وہ بہت لیمیٹڈ ہے۔ پروسیڈنگز جو ہیں وہ کسی ٹرائل کورٹ میں نہیں ہو رہی، وہ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کے ججوں کے سامنے ہو رہی ہیں۔ آخر وہ جج جو ہیں کیا وہ آخری فیصلہ کر دیں گی؟ سپریم کورٹ کیونکہ پہلا ہی کورٹ ہے اس جو ڈسپیوٹ کے اندر، تو وہ ایسا کوئی فیصلہ نہیں دیں گے کہ حتمی زیرو سم گیم کے طور پہ کہ ایک فریق مکمل طور پہ کامیابی کا اعلان کرے اور دوسرا مکمل ناکامی کا، کیونکہ یہ اس نیچر کا کیس نہیں ہے۔ 100 موٹو کا اختیار بھی ہے، مگر 100 موٹو کے اندر وہی اگین ایشو آتا ہے کہ جو فنڈامنٹل رائٹ ہے وہ کوسچن آف پبلک امپورٹنس ہے، یہ بیسیکلی ایک 100 موٹو کیس کی طرح چلایا جا رہا ہے۔ اگر سپریم کورٹ نے خود فیصلہ کیا تو اس کا مطلب ہے سپریم کورٹ سینکشن کر دے گا اس پروپوزیشن کو کہ جی جہاں بھی آپ سمجھیں کہ کوئی ریاستی ادارہ کام نہیں کر رہا ہے آپ ہمارے پاس لے آئیے، ہم ڈائریکٹ فیصلہ کر دیں گے۔ تو مجھے بڑا سرپرائز ہوگا کہ اگر اس پروپوزیشن کو ایکسیپٹ کیا جائے۔ اس گفتگو کو لے کے آگے بڑھتے ہیں اور آج اس کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں محترم علی ظفر، سابق صدر سپریم کورٹ بار ایسوسیشن۔ بہت بہت شکریہ علی ظفر صاحب، آپ نے معزز وکلا صاحبان کے ہمارے جو آپ کے سینئر ساتھی ہیں، ہمارے سینئر ماہرین قانون ہیں، ہماری بات ہے کہ سپریم کورٹ کا سمت کیا ہے، اس سماعت کا اینڈ ریزلٹ کیا ہونے جا رہا ہے۔ آپ نے ان حضرات کی گفتگو سنی، آپ کے خیال میں یہ کیس کیا یہ طے کرنے والا ہے کہ جناب نواز شریف نااہل قرار پاتے ہیں، یا یہ کہ یہ جائیداد ان کے اہل خانہ نے ناجائز طریقے سے بنائی یا اس کا قانونی انہوں نے ثبوت نہیں دیا، واٹ ایور، کوئی کنکلوسیو کیا آپ کے خیال میں سپریم کورٹ کا یہ کیس ہو سکتا ہے؟
کامران صاحب پہلے تو میرے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ سپریم کورٹ کے جو مقدمہ چل رہا ہے یہ کس آئینی شک کے تحت ہے. یہ آرٹیکل 184 کے تحت مقدمہ چلایا جا رہا ہے, اور اگر میں آسان لفظوں میں اس کو آپ کو بتاؤں کہ آرٹیکل 184 کہتا کیا ہے. آرٹیکل 184(3) یہ کہتا ہے, آپ کو پتہ ہے آئین میں بہت سارے بنیادی حقوق ہیں جو درج کیے گئے ہیں, تو آرٹیکل 184(3) یہ کہتا ہے کہ اگر ان میں سے کسی بھی بنیادی حق کا کوئی نافذ کرنے کا سوال پیدا ہوتا ہے جو قومی نوعیت کا سوال ہو, تو سپریم کورٹ اس کو نافذ کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی حکم دے سکتا ہے. یہ اس کی ایک سمپل جسٹ ہے. اب ایشو کیا ہے سپریم کورٹ کے سامنے جو آیا, وہ ہے کرپشن کا, اور میرا اور آپ کا پروفیشن, دونوں کا پروفیشن کرپشن سے نفرت کرتا ہے. کرپشن کا ایشو جب پرائم منسٹر کے اوپر آئے تو یہ ایک قومی نوعیت کا ایشو ہو جاتا ہے. تو سپریم کورٹ اس ایشو کو دیکھ رہا ہے کہ کیا کرپشن ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ جب وہ یہ دیکھ رہا ہے سپریم کورٹ, 5 فاضل جج بیٹھے ہیں, انہوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کرپشن ہوئی ہے کہ نہیں, تو انہوں نے اپنا قانون اور آئین کے دائرے میں ہی یہ فیصلہ کرنا ہے, وہ کہیں اسے باہر جا کے نہیں کر سکتے. قانون اور آئین یہ کہتا ہے کہ آپ کسی کے خلاف جب کوئی ایلیگیشن لگاتے ہیں, کوئی الزام لگاتے ہیں, تو آپ کو اس کو ثابت کرنا ہے قانون شہادت کے ثبوت کے مطابق. ابھی تک جو میرے مطابق پی ٹی آئی نے ثبوت پیش کیا ہے اس میں ضرور اتنا تو آپ ثابت کر چکے ہیں پی ٹی آئی والے کہ یہ کوئی شک ہے, کوئی کرپشن ہوئی ہوگی ضرور. اسی طرح جو ڈیفینس آئی ہے, جو صفائی پیش کی گئی ہے پرائم منسٹر صاحب اور ان کی فیملی کی طرف سے, اس کہانی میں اتنے گیپس ہیں, اتنے ایشوز ہیں, وہ کہانی اتنی انبلیویبل ہے کہ اس میں اور بھی شک زیادہ پیدا ہو جاتا ہے. لیکن شک کی بنا پہ آپ کسی کو سزا نہیں دے سکتے. تو سپریم کورٹ کے جج صاحبان کوشش کر رہے ہیں اس پوری سماعت میں کہ کویسچنز پوچھیں, سوال پوچھیں, آبزرویشنز دیں تاکہ حقائق پتہ کر سکیں. لیکن ابھی تک میرا اندازہ ہے کہ اس لیول تک نہیں پہنچے جہاں آپ یہ کہہ سکیں کہ کرپشن ہوئی ہے قانون کے مطابق. لیکن آپ کے خیال میں یہ خواہش ہے, یہ انٹینشن ہے, یہ سمت ہے کہ اس نقطے پہ پہنچنا ہے کہ سپریم کورٹ آخر میں کہے کہ اس میں کرپشن ہوئی ہے یا اس میں کرپشن نہیں ہوئی ہے؟ کیا واقعی سپریم کورٹ اس نہج پہ اور اس منزل تک جانا چاہتی ہے اور اس کے بعد اس کا اعلان کرنا چاہتی ہے؟ میرا خیال ہے جی کامران صاحب, یہ تو فرض ہے آئین کے مطابق, اور ہر جج نے یہ اوتھ لی ہوئی ہے کہ وہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کریں گے. تو کرپشن اگر ایک واقعی قومی اہمیت کا سوال ہے, اور میرے مطابق تو ہے, تو پھر ان کو اس کی تہہ تک پہنچنا ہے. اور انہوں نے کیس اب شروع چونکہ کر دیا ہے, اور چونکہ پارلیمنٹ بھی فیل ہو گیا, پارلیمنٹ نے یہ فیصلہ نہیں کیا, کوئی نیب نے نہیں کیا, ایف آئی نہیں کیا, تو ایک ہی ادارہ ہے جو آئین کے مطابق آپ کے خیال میں یہ تو انہیں فیصلہ کرنا ہے. اس میں یہ جو دستاویزات ہیں یہ اتنی سادہ یا اتنی ان کو کسی اسپیشلائز طریقے سے جانچنے کی ضرورت نہیں ہے, اس کے لیے کوئی اسپیشلائزڈ طریقے سے ان کو جوڑنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ کورٹ کے اندر ہی یہ طے ہو سکتا ہے. یہ ہے تو ویسے کمپلیکیٹڈ معاملہ, بہت ہی اسپیشلائزڈ معاملہ ہے, اور بہت ہی بات جیسے کہ آج آپ نے دیکھا کہ مریم نواز نے کہہ دیا کہ یہ جو انہوں نے ای میل کا تھریڈ دیا یہ پورا جعلی ہے, میرے دستخط جعلی ہے. اب سپریم کورٹ کیسے ثابت کرے گی کہ یہ ای میل سچی تھی یا جعلی تھی؟ جی جس طرح میں کہہ رہا ہوں کامران صاحب, سپریم کورٹ پروب کر رہا ہے کہ ہم پتہ کریں کہ سچ کیا ہے, اور میرے مطابق ابھی تک وہ قانونی دستاویزات نہیں آئے جو قانون شہادت کے مطابق ایک ایویڈنس کے طور پہ آ سکتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے, میرا اندازہ ہے اپنا, کہ جو میں تیسری آپشن کی بات کر رہا ہوں بڑی دیر سے, اور وہ ہے کمیشن, انویسٹیگیٹو کمیشن. مجھے لگتا ہے کہ سپریم کورٹ کو انویسٹیگیٹو کمیشن کی مدد لینی پڑے گی, ایک انویسٹیگیٹو کمیشن بنانی پڑے گی جس کو وہ بے شک میعاد اس کی کر دیں کہ آپ نے 1 مہینے 2 مہینے میں فیصلہ کرنا ہے یا رپورٹ دینی ہے, لیکن اس کو اختیارات دیں کہ وہ جو ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں اور ہماری باقی ایجنسیز ہیں پاکستان میں اور بیرون ملک میں, ان کی مدد لے کے تو یہ جو سچ ہیں, دستاویزات کا اصل ہونا, جھوٹ ہونا, اس تک پہنچ کے ایک بڑی ڈیٹیلڈ رپورٹ
सुप्रीम कोर्ट को दें, जी, फिर सुप्रीम कोर्ट फैसला कर सकेगा। यही वो बात है जो कि मुश्तरका है आप में भी, जनाब आबिद हसन मिंटो में, अनवर मंसूर खान में, खालिद जावेद खान में, कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को शायद एक कमीशन की मदद लेनी पड़े, एक कमीशन बनाना पड़े, उसको मुकम्मल इख्तियार देना पड़े, फिर उसकी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में आए और फिर उसकी बुनियाद पर यह मामला आगे बढ़े। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जिक्र करेंगे पाक व हिंद की मुमताज़ एक्टर और पाकिस्तान से बड़ी मोहब्बत करने वाले ओम पुरी इस दुनिया में नहीं रहे हैं। ओम पुरी के बारे में बात करते हैं छोटे से वक्फे के बाद। पूरी दुनिया जानती है मारूफ भारतीय अदाकार ओम पुरी को, और जो आज चल बसे, अचानक हार्ट अटैक हुआ। उनकी उम्र 66 बरस थी। एक लासानी और ऐसे अदाकार थे जो वाकई हिंदुस्तान और पाकिस्तान में उनका पैरेलल बनना मुश्किल है। मुश्किल किरदार अदा करने के माहिर समझे जाते थे, पाकिस्तानियों से मोहब्बत करते थे, पाकिस्तान आते थे। हमारी कई फिल्म में उन्होंने काम भी किया है। 70 और 80 के दहाई में ओम पुरी 8 फिल्मों के हवाले से पहचाने जाते थे। इसके अलावा उन्होंने बरतानिया में भी काम किया, हॉलीवुड में भी उन्होंने अपना लोहा बनाया और मशहूर फिल्मों में काम किया, जिनमें गांधी शामिल है और इसके अलावा ईस्ट और ईस्ट शामिल है। इसके अलावा वो पाकिस्तान की हालिया एक फिल्म एक्टर इन लॉ में भी नजर आए थे। ओम पुरी के फिल्मी सफर पर नजर डाली है मसूद रजा ने इस खुसूसी रिपोर्ट में। पुणे के फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट से ग्रेजुएशन करने वाले ओम पुरी 1950 में भारत के शहर अंबाला के एक पंजाबी खानदान में पैदा हुए। ओम पुरी ने बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक और कमर्शियल फिल्मों से लेकर आर्ट फिल्मों तक कई किरदारों को यादगार बनाया। उनकी यादगार फिल्मों में आक्रोश, माचिस, गुप्त, धूप और बजरंगी भाईजान वगैरह शामिल। ओम पुरी अदाकार, ओम पुरी की पाकिस्तान से उनसियत, इस पर बात करते हैं। ओम पुरी से क़ुर्बत रखने वाले हमारे मुमताज़ अदाकार उस्मान पीरज़ादा हमारे साथ हैं। कैसे देखते हैं उस्मान पीरज़ादा साहब आप ओम पुरी को एज एन एक्टर, और एक उनका जो पाकिस्तान के साथ एक कनेक्शन था ओवरऑल? ओम पुरी साहब की जो सबसे मैं समझता हूँ कि बहुत उनकी जो बेहतरीन बात थी कि वो टिपिकल जो हमारे इस रीजन का सिनेमा है उसके हीरो टाइप नहीं थे, वो स्टीरियो टाइप नहीं थे। उनका अपना उनकी अपनी एक बड़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी थी, और उस पर्सनालिटी के साथ जिस दौर में उन्होंने अर्ध सत्या जो उनकी पहली फिल्म थी विच वाज जो कि बहुत ही एक सीरियस मोड पे बनी हुई थी, और उसके वो लीड स्टार थे, और जिस उम्दगी से उन्होंने अपने किरदार को निभाया और जिस तरीके से ऑडियंस ने उनको रिसीव किया, दैट वो भी एक बहुत उम्दा बात है। तो सारी ज़िंदगी मैं समझता हूँ कि ओम पुरी साहब जो हैं उन्होंने अक्रॉस द बॉर्डर्स वेस्ट में जाके बहुत काम किया, और वेस्ट के अंदर उनके बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं जो हम लोगों ने एंजॉय किए और उनको देखा कि उनकी वर्सटिलिटी जो थी वो बड़ी उम्दा थी, और बहुत सारे उन्होंने रोल्स जो किए वो पाकिस्तानियों के रोल थे, मुसलमान पाकिस्तानियों के रोल। वैसे खास तौर पे एक था उनका इंडिया पाकिस्तान रिलेशन के हवाले से, पाकिस्तान उनका आना जाना रहता था, पाकिस्तानी एक्टर्स को होस्ट करते थे वहाँ पे, पाकिस्तान से काफ़ी उनका लिंक था। जी, मैं ओम पुरी साहब से मेरी बहुत पुरानी दोस्ती है, उसमें काफ़ी अर्सा एक दूसरे को हमने जाना है और एक दूसरे का काम देखा। ओम पुरी साहब ख़ास तौर पर पाकिस्तानी ड्रामा बहुत शौक़ से देखते थे टेलीविज़न पे, तो हमारी तभी से एक दूसरे से अक्रॉस द बॉर्डर दोस्ती हो चुकी थी। फिर मैंने आई नो हिज फैमिली वेरी वेल। सीमा कपूर इनकी जो वाइफ हैं उनसे हमारे बड़े अच्छे मरासिम हैं, उनके साथ मैंने काम भी किया सीमा कपूर से, वो डायरेक्ट कर रही थी एक सीरियल, आई वर्कड इन इट इन दुबई। लेकिन ओम पुरी साहब जो हैं उनकी ख़ास तौर पर पाकिस्तान से बड़ी उनकी एक अटैचमेंट थी, और वो बहुत चाहते थे कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के फ़नकार जो हैं आपस में मिलकर कुछ काम करें। हम कुछ थिएटर के हवाले से भी बात कर रहे थे, उनको थिएटर का बहुत ज़्यादा शौक़ था, और मुझे हमेशा कहते थे यार उस्मान मैनू तो टाइम नहीं मिलता, मैं थिएटर करना चाहना वहाँ, तो थिएटर बहुत ज़रूरी है। और एक थिएटर में ही एक थिएटर का पीस ही लेकर वो लाहौर आए थे, जब बड़ा उन्होंने उम्दा उसमें काम किया था।
سینسٹیو بہت زیادہ تھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی سینسٹیوٹی نے، کیونکہ ان کو جس طریقے سے بروٹلی میڈیا نے ان کے اوپر یلغار کی تھی پچھلے چند ماہ میں تو سمجھتا ہوں ان کی وفات تبھی ہو گئی تھی. اب تو وہ تبھی موت مرے ہیں، لیکن میری ان سے ان دنوں میں کافی بات ہوتی رہتی تھی. میں اب کس طرح آپ کو ایکسپلین کروں، مجھے ایک تو اتنا دکھ ہے ان کے جانے کا. ان کی ایک چیز بالکل پازیٹیو تھی، جو کہ وہ دونوں ممالک کو، پاکستان اور ہندوستان کو، وہ دیکھتے تھے اس زاویے سے کہ ہمیں، وہ کہتے تھے یار ہم کوئی اور طریقے سے تو نہیں ہنستے، یا جاپان میں لوگ اور طریقے سے تو نہیں ہنستے، ہم سب کی ہنسی اور خوشی اور غمی جو ہے وہ ایک جیسی ہے، ہم سب کی فیلنگز جو ہیں وہ ایک جیسی ہیں. اور خاص طور پہ ہم تو دو ایسے ممالک ہیں جو ایک دوسرے کی زبان بولتے ہیں، جو ایک دوسرے کو اس طریقے سے محسوس کر سکتے ہیں، کیونکہ میں پاکستان کو محسوس کر سکتا ہوں. یہ انہوں نے کئی بار مجھ سے کہا. بہت بہت شکریہ عثمان پیرزادہ صاحب، اپنا پرسنل ایکسپیرینس اوم پوری کے ساتھ جو گزرا ہے ان کا ٹائم اس کو شیئر کر رہے تھے. اور آج وزیر اعظم جناب نواز شریف نے بھی اوم پوری کے چل بسنے پر ایک تفصیلی بیان جاری کیا ہے، جس میں انہوں نے نہ صرف یہ کہ اوم پوری کو ایز اے ایکٹر سراہا ہے، اور ان کو ایک خاص طور پہ ان کی شخصیت میں جو پاکستان سے جو جڑا ہوا ان کا حصہ تھا، پاکستان ان کا آنا، پاکستان کی موویز میں کام کرنا، یہاں پہ اسٹیج کرنا، اور پھر پاکستان کے ساتھ ان کے تعلق کی بنیاد پر جو ان کا بھارت میں شناخت بنی تھی، اس حوالے سے وزیر اعظم جناب نواز شریف نے آج خاص طور پہ ان کے اہل خانہ سے تعزیت بھی کی ہے اور ان کی خدمات کو سراہا ہے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. سیٹرڈے سنڈے کی ہفتہ وار تعطیل کے بعد پیر کو آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. پیر تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ ناصر.